बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यह है प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि दुनिया के नक्शे पर एक मुल्क ऐसा भी है कि जिसने अपनी माशी मुश्किलात, महदूद वसाइल और दाखिली चैलेंजेस के बावजूद इंसानियत के लिए अपने दरवाजे कभी बंद नहीं किए हैं और दुनिया की सबसे बड़ी महाजरीन की जो खेप है उनको अपनी सरजमीन के ऊपर पनाह दी है। इस मुल्क का नाम है पाकिस्तान, जिसने अफ़गानिस्तान, म्यांमार, बोस्निया, सूडान, ईरान, इराक, यमन और अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक से आए मुहाजिरीन को अपने मुल्क में पनाह दी। ना सिर्फ पनाह दी बल्कि रोज़गार के मौके दिए, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया, उनको इज़्ज़त दी, उनको वक़ार दिया। ये वो हकीकत है जिसे दुनिया अक्सर नज़रअंदाज कर देती है। हालांकि पाकिस्तान आज भी दुनिया की सबसे बड़ी महाजरीन आबादी की मेज़बानी करने वाले ममालिक में शामिल है। लेकिन सवाल यहाँ पे एक पैदा होता है कि महाजरीन की आड़ में रियासत की सलामती को ख़तरे में डालने वाले अवामिल कौन से हैं। आइए प्रोग्राम दूसरा रुख का आगाज़ करते हैं और इन अवामिल की निशानदेही करते हैं। हमें हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं हमेशा की तरह अहमद हसन अल अरबी, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर हैं और दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। पाकिस्तानी नौजवान शिरकत करते हैं हमारे प्रोग्राम में और इनके जहनों में हमारे प्रोग्राम के उन्वान के हवाले से जो भी सवालात होते हैं हम उनके जवाब देते हैं। सबसे पहले अहमद हसन अल अरबी और उनकी टीम ने एक डॉक्यूमेंट्री जो मुहाजिरीन के हवाले से है वो तरतीब दी है। आइए वो मुलाहिज़ा फरमाते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो पाकिस्तान की सखावत, इंसानियत और कुर्बानियों की दास्तान है। एक ऐसी कहानी जो दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से आए हुए लाखों महाजरीन की है, जिन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन पर पनाह ली। पाकिस्तान ने अपनी माशी मुश्किलात के बावजूद भी दुनिया के सबसे बड़े महाजिर आबादी की मेज़बानी की है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNHCR के मुताबिक पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान, म्यांमार, बोस्निया, सोमालिया, ईरान, इराक, यमन और अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले मुहाजिरीन को जगह दी। पाकिस्तान की यह सखावत सिर्फ एक खित्ते तक महदूद नहीं थी। The man who told us that, Mevludin Oric, went back with us for only the second time since Serb troops brought him and hundreds of others here to kill them. Ovdje je bila gromnica, ovdje. Ja sam otprilike ovdje ležao. Tu sam ležao, no. उन्नीस वो दर्दनाक दौर था जब बोस्निया की सरजमीन पर खून की होली खेली जा रही थी। सर्ब फौजें मुसलमान बस्तियों में घुस जाती, बच्चों को माँ बाप की गोदों से छीनती, जवानों को गोलियों से भूनती। जब बोस्निया में सर्बों की फौज ने बोस्नियाई मुसलमानों के खिलाफ नस्लकुशी शुरू की तो पाकिस्तान सबसे पहले ममालिक में शामिल था जिसने मदद का हाथ बढ़ाया। पाकिस्तानी हुकूमत ने फौजी और सिविलियन तैयारों के जरिए बराह रास्त जंग के इलाके से महाजरीन को निकाला और इस्लामाबाद के करीब हमले को इंसानी अलमिया और उम्मत मुसलमा का इज्तिमाई इम्तिहान करार दिया। A negotiated political settlement shouldn't become an excuse to buy time. Therefore, airstrikes should be considered and considered urgently. If the world community cannot act to end the killing, to end the aggression, then at least the arms embargo should be lifted to permit the people of Bosnia to defend themselves. पाकिस्तान ने मुस्लिम दुनिया को मुत्तहिद बरादरी ने इस शराकत को एक जिम्मेदार और काबिल एतमाद अमन कारकुन के तौर पर सराहा। ये वो एजाज था जो पाकिस्तान ने अपनी फौज की कुर्बानियों, अपनी सफारतकारी की हिकमत अमली और अपनी अवाम की इंसानियत परस्ती से हासिल किया। में एक तारीखी किरदार अदा किया। बर्मी है, यानी रोहिंग्या है, अरकान से ताल्लुक है, मगर हमारे बच्चे तो पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान में पैदा हुआ है। म्यांमार में नस्ल कुशी और मजालिम से भागने वाले रोहिंग्या मुसलमानों की एक काबिल ज़िक्र तादाद कराची में मुकीम है। पाकिस्तान ने उन्हें जानी तहफ़्फ़ुज़ और बुनियादी सहूलियात फराहम की।
Children as young as 8 take part in the fierce and bitter fighting that continues as the powerful clans now battle each other for supremacy. सोमालिया में 3 दहाइयों से जारी खाना जंगी से फरार होने वाले सोमालियों ने पाकिस्तान में निस्बतन मुस्तकिल पनाहगाह पाई। एरिट्रिया की आमराना हुकूमत और लामहदूद फौजी खिदमत से बचने वाले नौजवान और सियासी कारकुन यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज के साथ रजिस्टर होने के बाद अब पाकिस्तान में मुकीम हैं। I'm going to explain Sudan's war in the clearest way I can. It's a huge country with around 50 million people, and it's being ripped apart by a brutal conflict that's created the largest humanitarian crisis since records began. सूडान के मुसलसल तनाज़ात, डारफुर बहरान, जनूबी सूडान की अलहदगी और मौजूदा खाना जंगी से मुतासर होने वाले सूडानीज़ खानदानों को पाकिस्तान ने पनाह दी। ईरान में 1979 के इनकलाब के बाद सियासी कारकुन और मजहबी अक़लियतों ने पाकिस्तान में पनाह ली, जो बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद और कराची में यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज यानी कि UNHCR के तहत रजिस्टर्ड हैं। की इराक जंग और फिर आइसिस के जुल्म से बचने वाले इराकी खानदानों ने पाकिस्तान का रुख किया, जिन्हें पाकिस्तान ने महफूज पनाहगाह फराहम की। 2015 में शुरू होने वाली यमन की तबाहकुन खाना जंगी से मुतासिर शहरियों ने भी यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज के प्रोग्राम्स के अंडर पाकिस्तान में पनाह ली। ये सब कहानियाँ दर हकीकत पाकिस्तान की इंसानी हमदर्दी की एक ही दास्तान के मुख्तलिफ बाब हैं, जहाँ हर मुहाजिर को महज एक शुमारा नहीं बल्कि एक बाइज्जत इंसान समझा गया। अब आते हैं अफ़गान मुहाजिरीन की तरफ, जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े मुहाजिर ग्रुप थे। पाकिस्तान ने क्या कुछ नहीं किया इनके लिए। अफ़गानिस्तान में जंग शुरू हुई तो लाखों अफ़गान ख़ानदान सरहद पार करके पाकिस्तान आए। पाकिस्तानियों ने इन्हें अपने घरों में जगह दी, कारोबार करने में मदद की, इनके बच्चों को स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में स्पेशल कोटास के ऊपर तक इनको दाखिले दिए, शादियों के ज़रिए रिश्ते उस्तवार किए, इन्हें इज़्ज़त और वक़ार दिया, अफ़गान भाइयों को भाइयों की तरह रखा, इन्हें कारोबार का मौका मिला, रोज़गार मिला और पाकिस्तानी मुआशरे में मुकम्मल तौर पर इनको ज़म किया गया। लेकिन अफसोस ये है कि कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। Wow. I mean, to see the Taliban, and these are actually fighting Taliban, they're not Taliban leadership, they're in the presidential palace, sitting in the president's desk. These are amazing scenes. जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई तो ये एक टर्निंग पॉइंट था अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के रिलेशंस के अंदर। कुछ लोगों ने पाकिस्तान की इस मेहमान नवाजी को पाकिस्तान की कमज़ोरी समझा। नवंबर 2025 में यानी पिछले महीने इस्लामाबाद के अदालती कॉम्प्लेक्स में जो हमला हुआ है वो यही अफ़गान बेस्ड, अफ़गान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की ताज़ा तरीन कड़ी है। उस हमले में आपने देखा कि एक अफ़गान शहरी था जो मुलव्विस था। अफ़गान शहरियों की जानिब से होने वाली दहशतगर्द सरगर्मियों के ख़तरनाक रुझान वाज़े तौर पर मौजूद हैं। सुसाइड बॉम्बिंग जो हुई है, दोनों में अफ़गान सिटीजन थे जिन्होंने ये सुसाइड अटैक्स किए हैं। गुज़िश्ता चंद सालों के आदाद शुमार ये बताते हैं कि कंजर्वेटिव रिस्ट्रिक्टेड व्यू के मुताबिक तकरीबन पाकिस्तान में जितने भी दहशतगर्दी के हमले हुए हैं उसमें 60 to 80% के करीब अफ़गान निज़ाद अफराद या अफ़गानिस्तान से वाबस्ता ग्रुप्स मुलव्विस पाए गए। याद रखिए वो 16 दिसंबर 2014 का दिन जब पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में TTP के दहशतगर्दों ने 130 मासूम बच्चों को शहीद किया। कराची, पेशावर, कोयटा की पुलिस रिपोर्ट्स में अफ़गान शहरियों की गैर मुतनासिब तादाद में गिरफ्तारियाँ, असलहा स्मगलिंग, मंशियात की स्मगलिंग, अगवा बराए तावान, धमकी आमेज़ कार्रवाइयाँ, ये तमाम रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। नवंबर 2023 में पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने बताया कि पाकिस्तान में इस साल तकरीबन 24 बड़े दहशतगर्दी के हमले हुए हैं, जिसमें से 14 अफ़गान शहरियों ने किए। सिक्योरिटी के संगीन ख़तरात और अपने शहरियों की हिफाजत की ज़िम्मेदारी के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान ने बारहा अफ़गान तालिबान को अफ़गानिस्तान की हुकूमत को कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी मत भेजें। वो दहशतगर्द तंजीमें जो भारत से पैसे लेकर अफ़गानिस्तान को एज अ बेस कैंप इस्तेमाल कर रही हैं उनकी पुश्तपनाही बंद करें। लेकिन
मुतवातिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के डायलॉग्स और सबूत और शवाहिद फराहम करने के बावजूद जो हठधर्मी अफ़गानिस्तान की तरफ से देखने को मिली, उसके बाद फिर पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा सिवाय इसके कि हम यहाँ पे रहने वाले गैर दस्तावेज़ी अफ़गान शहरियों को उनके वतन वापस भेजें। ये फ़ैसला इस अलमिए का मंतकी नतीजा था कि जब एक तरफ बोस्निया, सोमालिया, एरिट्रिया, रोहिंग्या और दीगर मुहाजिरीन की बरादरियों ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का हमेशा एहतराम किया, पुरअमन तौर पर रहे, कोई क्राइम टेरर नेक्सस का हिस्सा नहीं बने, और जब इनके अपने ममालिक में अमन कायम हुआ, ऑक्यूपेशन फोर्स निकल गई, तो ये शुक्रिया अदा करते हुए, आंखों में आंसू लिए हुए, दुआओं के साथ अपने वतन वापस गए। और दूसरी तरफ ये अफ़गान हैं जिनका एक बहुत बड़ा अंसर, जिनके लिए पाकिस्तान ने अपनी मईशत, अपने वसाइल, अपनी सलामती तक कुर्बान किए, वही वाहिद ग्रुप साबित हुआ जिसने पाकिस्तान की मेहरबानी को ख़यानत से, पनाह को दहशतगर्दी से और मोहब्बत को खून से बदला। इसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि पाकिस्तान पूरी मुस्लिम दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे इंडोनेशिया की तहरीक आज़ादी हो, चाहे मोरक्को के हकूक़ को सपोर्ट करना हो, चाहे मसला फ़लस्तीन हो, चाहे अरब इसराइल वॉर्स हो, आज पूरी मुस्लिम दुनिया पाकिस्तान की दी हुई कुर्बानियों को, पाकिस्तान की उनको दी गई सपोर्ट का शुक्रिया अदा करती है, वो याद रखती है। चाहे पाकिस्तान बनने से भी पहले खिलाफत मूवमेंट में जो बरे सगीर के मुसलमानों ने तुर्कों के साथ, जो तुर्कों के हक में जो कैंपेन चलाई, आज भी तुर्क कौम जी आपने मुलाहिजा फरमाई है। आइए सवालात के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अहमद ये जानना चाहती हूँ कि इंसानी हमदर्दी और कौमी सलामती ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये दोनों बीच में मिक्स ना हो जाएं, कौमी सलामती को ख़तरा ना हो जाए, इसके लिए पाकिस्तान ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई? देखें, पाकिस्तान का एक हिस्ट्री है, एक बैकग्राउंड है, कल्चरल एथॉस है पाकिस्तान के बनने से लेकर अब तक। पाकिस्तान का एक स्ट्रक्चर है, पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान का एक कलेक्टिव सोचने का तरीका है, पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान का एक दुनिया में देयर आर थिंग्स जिनसे पूरी कौम तकलीफ़ का शिकार होती है, दुख का शिकार होती है, देयर आर थिंग्स जिसमें पूरी दुनिया में होती हैं, पूरी कौम उससे खुश होती है। तो पाकिस्तान इज़ अ डिफरेंट नेशन। पाकिस्तान एक ख़ास मुल्क है। इलामा इकबाल ने मशहूर उनका शेर है कि अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है वो डिफरेंट है। आई एम नॉट सेइंग कि वो सुपीरियर या इंफीरियर की बात नहीं मैं कह रहा, बट इट्स डिफरेंट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स डिफरेंट इन इट्स स्ट्रक्चर। इसकी खुशियाँ अलग हैं, इसके दुख अलग हैं, इसके गम अलग हैं, इसका अपनी ज़िंदगी का तर्ज़ हयात, ज़िंदगी गुजारने का तरीका अलग है। उसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी जो कल्चरल एथॉस थी, कायद-ए-आज़म ने फरमाया था पाकिस्तान विल बी अ लेबॉर्ट्री ऑफ इस्लाम। कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि पाकिस्तान इट्स अ बुलवॉक ऑफ इस्लाम, इस्लाम का आखिरी किला है, ये मुसलमानों की आखिरी पनाहगाह है। सो इसी वजह से जब पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी जब ये देखते हैं या पाकिस्तान ये देखता है कि मुसलमान मुसीबत में, मुसलमान मुश्किल में, इंसानियत ख़तरे में, तो ये कौम सबसे आगे बढ़ के जिस भी तरीके से हो सके, चाहे वो यूनाइटेड नेशन के पीस मिशंस भेजना हो, चाहे वहाँ पे मुसलमानों की हेल्प करना हो, चाहे रेफ्यूजीज़ को अपने मुल्क में पनाह देनी हो, औरतों और बच्चों को सेफ्टी और सिक्योरिटी देनी हो, ये कौम सबसे आगे बढ़ती है। और आज तक पाकिस्तान की तारीख में जितने भी मुल्कों को, और बेतहाशा मुल्कों को पाकिस्तान ने, रेफ्यूजीज़ को पाकिस्तान ने जगह दी है, जिसमें सूडान शामिल है, जिसमें सोमालिया शामिल है, जिसमें मल्टीपल अदर कंट्रीज़ आर देयर। सो वाहिद एक मुल्क है जिससे पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हुआ, और वो अफगानिस्तान। उसके अलावा देयर इज़ अ होल लाइन, ताजिकिस्तान से लेकर बहुत ज़्यादा मुल्क हैं जिसको पाकिस्तान ने रेफ्यूजीज़ को अपने मुल्क के अंदर रखे, किसी किस्म का कोई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट पाकिस्तान को फेस नहीं करना पड़ा। तो अफगानिस्तान की तरफ से हमें ये थ्रेट फेस करना पड़ा, और फिर पाकिस्तान ने जो काउंटर मेजर्स हैं कि अफगान इलीगल अफगान्स को वापस भेजना और वो सारे लेना शुरू किए, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हमारी नेशनल सिक्योरिटी थी। तो ये पहली दफा सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो 24 धमाके हुए, दहशतगर्दी के हमले हुए, उनमें से 14 जो हमले थे वो अफगान शहरियों ने किए हैं। तो क्या ये पीठ के ऊपर खंजर घोंपने के मुतरादिफ नहीं? जी, अनफॉर्चुनेटली मैं डॉक्यूमेंट्री में भी जैसे जिक्र किया
کہ قوموں کا آپ کو مزاج یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جس قوم پہ احسان کریں تو آپ کو ٹریٹ کیسے کرتی ہے. خلافت مومنٹ جب پاکستان میں چلی تو یہ سب کانٹیننٹ کے اندر چلی آٹومن امپائر کی سپورٹ کے لیے, تو اس وقت جو خواتین تھیں یہاں کی, ہماری مائیں بہنیں تھیں مسلمانوں کی, انہوں نے اپنی بالیاں اتار کے, اپنے سونے کے زیورات اتار کے بھیجے. آلدو اس سے کچھ خاص ہو نہیں سکتا تھا, لیکن جب وہاں پہ سلطان کے پاس وہ جاتے تھے تو آج تک ٹرکس اس بات کو یاد رکھتے ہیں. ابھی بھی ریسنٹلی ہمارے ایک امبیسڈر پاکستان کے ٹرکی میں موجود تھے, تو وہ اپنا انسیڈنٹ شیئر کرتے ہیں کہ میں ایک جگہ پہ چائے پینے کے لیے گیا تو میں نے اسے پیسے دینا چاہے تو اس نے پیسے نہیں لیے, کیونکہ اس نے کہا کہ آپ پاکستانی ہیں اور خلافت موومنٹ کا اب سے 100 سال پہلے تقریباً جو بات. سو قوموں کا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کون سی قوم کا کیا مزاج ہے. اسی وجہ سے ٹرکس کی پوری دنیا میں عزت ہے. افغان انفارچونیٹلی اسپیشلی وہ جو اس وقت افغان حکومت میں ہیں, ان کی پوری دنیا میں عزت اسی لیے نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے محسن کش قوم ہے, جنہوں نے ان پہ احسان کیا, اس کی پیٹھ میں انہوں نے چھرا گھونپا اور بھارت کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. تو یس, ٹو آنسر یور کوسچن, یہ دس از اسٹیبنگ ان دا بیک. ٹھیک ہے, اب میں چاہوں گی کہ آپ کے ذہن میں جو سوال ہے وہ بھی پروگرام میں شامل کریے گا. سب سے پہلے تو اس بات کے اوپر جو ہے ایز اے بینگ پاکستانی ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں اور اکنالج بھی کرنا چاہیے, اور سب نوجوانوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ سب سے لارجسٹ نمبر جو ہے وہ ریفیوجیز جو ہے وہ اس کا ہے, جس میں افغانستان, جس طرح آپ نے بھی ڈیفرنٹ کنٹریز کو مینشن کیا. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی اس وقت پاکستان کی جو سچویشن ہے اکنامکلی یا پولیٹیکلی, تو کیا پاکستان اس سچویشن میں بھی اس طرح کا پازیٹیو رول ادا کر سکے گا یا نہیں, کیونکہ ہم اپنی اکنامیکل پوزیشن کو بھی دیکھ رہے ہیں اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں پاکستان تو کنٹینیوسلی پلے کر رہا ہے وہ رول. پاکستان میں پچھلے 70 سالوں میں کون سا دن ایسا رہا ہے کہ پاکستان نے ایک بڑے ریفیوجی پاپولیشن کو ہوسٹ نہ کیا ہو. پاکستان تو کرتا رہا ہے اور پاکستان کر رہا ہے. جہاں تک فائنانسز اور اکانومی کی بات ہے, قوموں کی تقدیر کے جو فیصلے ہوتے ہیں ہسٹوریکلی لارجر کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں, آپ بہت ریئر سنیں گے کہ کسی قوم کے بارے میں اگر آپ تاریخ پڑھیں کہ یار یہ قوم جو تھی یہ بہت زیادہ امیر تھی فائنینشلی. آپ کو فائنینشیل اسپیکٹ آف نیشنز ہسٹری کے اندر کمپیریٹیولی کم نظر آتا ہے. قوموں کا بڑا ہونا, قوموں کا ڈیپ ہونا, سویلائزیشنز کا بڑا ہونا, وہ کس بات سے میسر ہوتا ہے کہ اس نے جیو پولیٹیکلی کیا کیا, اس نے جنگوں کے اندر کیا کردار ادا کیا, اس نے لوگوں کی انسانیت کی خدمت کے لیے اس قوم نے کیا کردار ادا کیا. تو ہر چیز جو ہے وہ فائنانس کی نظر سے نہیں, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں فائنانس میٹر نہیں کرتا, وہ آپ کے کلچر کو, آپ کی سوچ کو, آپ کے بننے کے وجود کو وہ چیزیں جسٹیفائی کرتی ہیں. سو پاکستان کے بننے کا مقصد جیسا میں نے ابھی کہا وہ یہی تھا کہ یہ آخری پناہ گاہ ہوگی مسلمانوں کی, اور پوری دنیا سے جو ہیومینٹی کی جنگ لڑی جائے گی, انسانیت کی بقا کی جنگ لڑی جائے گی, وہ پاکستان سے لڑی جائے گی. اور پاکستان اس عزم کے اوپر آج تک قائم ہے. ہم جس بھی کنڈیشن میں رہیں, جس بھی حالات میں رہیں, چاہے پاکستانیوں کے پاس خود کھانے کے لیے, جیسا ہمارے عام گھروں کے اندر ہوتا ہے, آپ خود گھر میں اچھا کھائیں یا نہ کھائیں, مہمان آئے گا تو اس کے اوپر آپ اپنی جان بھی نچھاور کر دیں گے. وہی ایک کلیکٹیو پاکستانی جو قوم ہے اس نے پوری دنیا کے ساتھ کیا, اور یہ چیز ہسٹری کا حصہ ہے. جس طرح ٹرکس آج بھی خلافت موومنٹ کی عزت کرتے ہیں, اس طرح جو بوسنینز یہاں سے گئے ہیں وہ آنے والے 100 سالوں تک پاکستان کی عزت کریں گے. جو سوڈنیز گئے ہیں وہ آنے والے 100 سالوں تک پاکستان کی عزت کریں گے. جہاں جہاں مسلم دنیا میں پاکستان سے گیا ہوا ریفیوجی, جو مطلب جس ریفیوجی کو پاکستان نے پناہ دی اور وہ واپس اپنے ملک میں گیا, وہ پاکستان کا امبیسڈر ہے, پاکستان کا نمائندہ ہے. اور یہ چیز آپ کی فورن ویلیو کو, آپ کی فورن پالیسی کو, اور پھر کانسیکوینٹلی آپ کی نیشنل پالیسی کو بہت میجرلی افیکٹ کرتی ہے. تو اس کو آپ فائنانسز میں جو ہے وہ میئر نہیں کر سکتے, اس کا امپیکٹ اس سے بہت آگے. ٹھیک ہے, اب ہم اپنے اگلے سوال کی جانب بڑھیں گے. سر میرا سوال یہ ہے کہ الحمدللہ ہم بہت مہمان نواز قوم ہیں, جیسے ہم نے بہت سے ممالک کے ریفیوجیز کو ہم نے پناہ دی ہے. تو سر میرا اسپیشلی سوال جو ہے وہ افغان مہاجرین کے حوالے سے ہے کہ ان کی آمد کے پاکستان میں اسباب کیا ہیں, اور انہوں نے ہماری ملکی معیشت پر اور سماج پر اور سلامتی پر کیا اثرات جو ہیں وہ مرتب کیے ہیں. اور سر پاکستان نے ان کے جو الیگل جو افغان مہاجرین ادھر پناہ انہوں نے لے رکھی ہے, تو پاکستان نے اب تک کون سی پالیسی یعنی اپنائی ہے اور ان کا مستقل حل کیا ہے سر؟ دیکھیں پاکستان کا افغانستان کے ساتھ اٹس ویری
complex and complicated relation. Since 1947 کے بعد سے افغانستان ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے, اس کو سمندر کہیں سے نہیں لگتا, تو ٹریڈ کے لیے یہ ہائیلی ڈپینڈنٹ ہے پاکستان کے اوپر. افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے اوپر بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہیں. ان کا کئی سارے صوبے ہیں جس میں پاکستان کی کرنسی چلتی ہے. میں پہلے بتا چکا ہوں ان کے کئی جو علاج کرانے کے لیے بھی ان کے جو ہاسپٹلز ہیں وہ پاکستانی ہیں. ان کی جو ٹریڈ ہوتی ہے پاکستان کے تھرو ہوتی ہے. سبزیاں اور غلہ جو ہے ان کو پاکستان کے تھرو جاتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے ہمیشہ, اب جو آپ نے پوچھا کہ پاکستان کے اندر یہ ریفیوجیز کیسے آئے, تو یہ پاکستان پہ ڈپینڈنٹ تو شروع سے ہیں. جو میجر انفلکس ریفیوجیز کا ہوا تھا دیٹ واز آفٹر ان 70s کے جب سوویت یونین نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا, اور انہوں نے پھر پوری مسلم دنیا سے اپیل کی کہ ہمارے اوپر ایک جو غیر مسلم اور ایتھسٹ کمیونسٹ کنٹری ہے اس نے حملہ کر دیا ہے, لہٰذا آپ ہماری مدد کریں. پوری مسلم دنیا میں انہوں نے اپیل کی. پوری مسلم دنیا کو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ یہ سسٹم, یہ جو ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے, ہم اس کو نیوٹرلائز کریں گے, اور اس کے بعد ہم اسلامک ویلیوز کی بیس کے اوپر ایک پولیٹیکل ماڈل افغانستان میں لے کے آئیں گے. یہ انہوں نے دھوکہ پوری دنیا کو دیا. اصل میں ان کے اپنے عزائم تھے. وہی وار لارڈز جو افغان مجاہدین اس وقت بنے وہ سوویت یونین کے خلاف لڑتے رہے, اور جیسے سوویت یونین گیا انہوں نے اسلام کیا لے کے آنا تھا, یہ آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہو گئے. اور پاکستان نے, پوری مسلم دنیا نے کوشش کی کہ ان کے آپس میں اختلاف ختم کرایا جائے, سول وار ختم کرائی جائے. ان کو سعودی عربیہ, مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ میں لے کے جایا جاتا تھا. وعدے لیے جاتے تھے کہ آپس میں نہیں لڑو گے. یہ وہ آتے تھے پاکستان اور یا افغانستان واپس, تو یہ پھر لڑنا شروع کر دیتے تھے. سو یہ انہوں نے پوری مسلم دنیا کے اوپر ایک انہوں نے وہ ایک ڈکوسلا اور ایک دھوکہ انہوں نے دیا کہ ہم اسلام لے کے آئیں گے, لیکن نہیں لے کے آئے. اپنی سیاست کے لیے, اپنی اقتدار کے لیے بعد میں جنگ لڑتے رہے ایک دوسرے کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد جب دوبارہ جو 9/11 کا جو اٹیک ہوا, اس کے بعد امریکہ نے ان پہ حملہ کیا, دوبارہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پہ حملہ ہو گیا, ہمارے عورتوں اور بچوں کو سنبھالا جائے. تو لہٰذا ان دونوں جنگوں کے اندر تقریباً 20 لاکھ ایک جنگ میں, اور اتنے ہی دوسری جنگ میں 40 سے 50 لاکھ کے قریب جو ریفیوجیز ہیں افغانستان کے, وہ پاکستان کے اندر ہے. تو پاکستان نے ان کو اپنے اندر جگہ دی. پاکستان نے ان کو اپنے اندر, کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سے کوئی 1% لوگ بھی آپ اگر یورپ کے اندر ریفیوجیز چلے جانا تو ہیٹ کرائم اور زینوفوبیا اسکائی راکٹ کرے. لیکن آج تک آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی افغان کسی کو پاکستان کے اندر ٹارگٹ کیا گیا. آپ کو پاکستانی کابل میں جا کے ایک ریسٹورنٹ بنا کے اپنا بزنس شروع کر دے تو سوچیں کہ اس کا کیا حال ہوگا وہاں پہ. لیکن آپ پاکستان میں نہیں سنیں گے. ہم نے اپنے گھروں کے دروازے ان کے لیے کھولے, اپنے کاروبار ان کے لیے کھولے, ہر طریقے سے ان کو اپنے اندر سمیٹا. لیکن انفارچونیٹلی unlike any other example, پاکستان کی ہسٹری ہے, a very rich history of hosting refugees. صرف یہ ایک واحد ملک ہے جس نے پاکستان کی پیٹھ میں خنجر گھونپا. انہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کروائی. اور آپ نے دیکھا ایک بڑی انٹرسٹنگ بات, جتنے بھی ریفیوجیز پاکستان سے گئے ہیں, سوڈان کے, تاجکستان کے, صومالیہ کے, بوسنیا کے, ایتھریئر کے, یہ سارے ریفیوجیز جب اپنے گھر جاتے تھے تو خوشی کے آنسو لے کے خوشی خوشی اپنے گھر واپس جاتے تھے. ان کی ویڈیوز موجود ہیں, پاکستان کا شکریہ ادا کرتے. یہ صرف افغان ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے واپس اپنے ملک نہیں جانا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ وہ ایک ٹیرر کرائم نیکسس کا حصہ ہیں, احسان فراموشی کی انتہا ہے, اور وہ دیٹ از بیکڈ بائی دا رجیم دیٹ از دیئر ان کابل, کہ یہ وہ ہاتھ جس نے ان کو اتنا عرصہ کھلایا, اسی ہاتھ کو کاٹنا چاہتے ہیں. کس کے کہنے پہ؟ اس دشمن کے کہنے پہ جو صرف پاکستان کا نہیں ہے, پوری مسلم دنیا کا دشمن ہے. اس بھارت کے ساتھ, اس اسرائیل کے ساتھ مل کے. انڈیا, افغانستان کے اندر سب سے زیادہ جو انویسٹمنٹ آپ کو جن این جی اوز کی نظر آتی ہے ساری اسرائیل بیسڈ. جو ٹربلڈ ایریاز جہاں پہ ٹی ٹی پی بہت زیادہ ہے, وہاں پہ سب سے ایکٹیو اسرائیل اور شیف فاؤنڈیشن ہے, دونوں اسرائیلی این جی اوز. اسرائیل فائنینسر ہے افغان طالبان کا, پورے ویسٹ سے, امریکہ سے. ابھی پچھلے دنوں جو ہے ان کو امریکہ کے اندر بھی اس بات پہ احتجاج ہو رہا ہے کہ امریکنز جو ہیں وہ افغان طالبان کو جو ہے وہ منتھلی بیسس کے اوپر یا فورٹ نائٹلی بیسس کے اوپر ملینز آف ڈالرز دیتے ہیں کیش میں, جس سے ان کی حکومت چل رہی. سب سے بڑا جو ڈونر ہے افغانستان کا وہ انڈیا تھا جب امریکہ افغانستان کے اندر موجود تھا. سو یہ دشمن سے پیسے لے کے وہ ہاتھ جس نے اس کو کھلایا اتنا عرصہ, اس کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. دس
is basically the issue. پاکستان کے اس کے بعد پاکستان کے پاس اس کے علاوہ کیا آپشنس ہے؟ ہم نے ان کو کہا کہ آپ اپنا دہشت گردی کو پاکستان میں آنے سے روکو. ٹی ٹی پی ایک بینڈ ٹیررسٹ آؤٹ فٹ ہے, فتنہ الخوارج کو پاکستان میں آنے سے روکو, ہمارا ایگزسٹینشیل پرابلم ہے. انہوں نے کہا نہیں, اگر ہم یہ روک دیں گے تو ہم دنیا سے پیسے کیسے لیں گے؟ تو پاکستان کے دشمن ہیں, ان سے پیسے کیسے لیں گے؟ بھارت ہمیں کیوں پیسے دے گا اگر ہم ٹی ٹی پی ختم کر دیں؟ پاکستان نے پھر کہا کہ یا تو آپ ٹی ٹی پی کو چن لو یا ہمیں چن لو. نہیں مانے, دے آر اسٹل سپورٹنگ ٹی ٹی پی. تو پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے؟ پھر پاکستان کو اپنی ہارڈ پاور ڈپلوائے کرنی پڑے گی. پاکستان نے ان کے دانت بھی توڑے جنگ کے دوران, ابھی جو ریسنٹلی ان کے کلیشز ہوئے ہیں. پھر اب ہمارے پاس اور آپشنز یہ ہیں کہ ہم ان کے ریفیوجیز پھر واپس بھیجیں. افغانستان کی صرف 5 کروڑ کے قریب پاپولیشن ہے جو کہ آلریڈی بہت برے حال میں ہے. 40 لاکھ بندہ واپس چلا گیا تو افغانستان تو افغان گورنمنٹ کے لیے سانس لینا شاید مشکل ہو جائے. لیکن ہماری مجبوری ہے کیونکہ یہاں افغان ریفیوجیز کی آڑ میں سارے دہشت گرد آتے ہیں. تو پاکستان نے ان کے ساتھ ٹریڈ بند, مطلب دیز آر دا انیشیٹیوز دیٹ, جو آپ نے سوال کیا کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے, پاکستان ٹریڈ بند کر سکتا ہے. پاکستان ریفیوجیز کو جو ہیں ان کو واپس ریپیٹریٹ, پوری دنیا کے ریفیوجیز آئے ہیں, جب ان کے ملک میں امن آیا, آکوپیشن آرمی گئی ہے تو وہ واپس گئے ہیں. صرف یہ واحد ریفیوجیز ہیں جو واپس نہیں جاتے. یہ کہتے نہیں ہم نے پاکستان میں رہ کے دہشت گردی کا وہ حصہ بننا ہے. تو ظاہر ہے ان ریفیوجیز کی آڑ میں پورا ٹی ٹی پی کا ایک نیٹ ورک ہے, بی ایل اے کا ایک نیٹ ورک ہے. دونوں ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی بیسز افغانستان میں, وہاں سے ان کی سپلائی آتی ہے, ویپنز آتے ہیں, اسلحہ آتا ہے, انسٹرکشنز آتی ہیں انڈیا کے تھرو. انڈیا کھلا آپریٹ کر رہا ہے افغانستان کے اندر. سو پاکستان وہ میئرز جو کہ پاسبل ہیں, جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے پاکستان کو لینے ہیں, پاکستان وہ لے رہا ہے. ٹھیک ہے, اگلا سوال کون پوچھنا چاہے گا؟ سر میرا یہ کوشچن تھا کہ میرے خیال سے 30 یا 40 جو لاکھ افغان مہاجرین ادھر آئے ہیں تو وہ 1970 سے لے کر مطلب کہ کافی ٹائم ہو گیا نا ان کو. ان کی نئی جنریشن جو جنہوں نے شاید افغانستان کو دیکھا بھی نہ ہو, وہ یہاں مطلب پلی بڑی, انہوں نے اپنے بزنس وغیرہ یہاں سیٹ کیے ہمارے لوگوں کے ساتھ. باقی جو ان کی مطلب سوشل لائف تھی وہ ساری ہمارے ساتھ کنیکٹ تھی. تو سر اگر چلیں جو ان کی جو اتھارٹیز ہیں ان کو ایک طرف ہم سائڈ پہ کرتے ہیں, جو وہاں کے لوگ ہیں اگر ان کے کنسرن ہم سنیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اگر اتنا ٹائم ادھر اپنے کے بزنس میں انویسٹ کیا, اپنے آپ کو اسٹیبل کیا, اب دوسرے انوائرمنٹ جو ہم جس انوائرمنٹ کو جانتے ہی نہیں ہیں وہاں جا کے ہم کیسے رہیں گے یا بسیں گے جہاں ہمارا کسی کے ساتھ کوئی لنک ہی نہیں تھا. تو اس کے حوالے سے پاکستان کو کیا اسٹریٹجی مطلب کرنی چاہیے, اور پاکستان کو کیا اس اینگل سے بھی سوچنا چاہیے کہ وہ لوگ جو ایک قسم کے اگر ہم نے ان کے ساتھ ہمدردی کی تھی تو دوبارہ اگر ہم ایک ایز اے جو ہے نا ہمدرد نیشن جو ہے نا قوم بن کے سوچیں تو کیا ان کے یہ کنسرن ویلڈ نہیں ہے؟ نہیں, اب دیکھیں اب اگر ہم ہمدرد قوم بن کے سوچیں تو ان ریفیوجیز کی آڑ میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ مزید ہوگی. ہم اگر ان کے ہمدرد بن کے سوچیں تو کیا روز جنازے اٹھائیں اپنے لوگوں کے؟ آپ بتائیں, پوری دنیا کے اندر آپ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ 2-3 نسلیں باہر گزارتے ہیں لیکن اپنے ملک کے ساتھ وہ واپس جاتے ہیں. آپ پاکستان نے تو کوئی کبھی بھی نہیں ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے ان کو واپس بھیجنا. باقی جتنے 10 ممالک آپ کو میں نے جیسے ہی ان کے ملک میں امن آیا دے وینٹ بیک. ان کے بھی بچے یہاں پہ پیدا ہوئے, انہوں نے بھی پاکستان کے اسکولوں میں پڑھے, لیکن جب ان کے ملک میں امن آیا وہ واپس چلے گئے. یہ واپس کیوں نہیں جا رہے؟ اور پاکستان نے آنیسٹلی, پاکستان تو چاہتا بھی اس طرح سے شاید نہ کہ یہ واپس جائیں, لیکن دے لیفٹ پاکستان ود نو ادر آپشن. نو ادر آپشن. آپ کیسے, آپ 40 لاکھ اے پی ایس کا اٹیک ہوا, بچے شہید ہوئے, کس طریقے سے, کہاں سے آئے تھے وہ؟ افغانستان سے. ابھی جو اٹیک ہوا ہے وانا میں, ابھی آپ کے کیپٹل میں آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ جو اٹیک ہوا, کہاں سے آیا تھا؟ کیوں نہیں آپ اسے روک سکتے؟ کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ کیونکہ وہ ریفیوجیز کی آڑ میں آتا ہے. پورا 40 لاکھ بندہ یہاں پہ آپ کا موجود ہے, اس میں سے زیادہ تر انرجسٹرڈ ہے. آپ کسی ملک میں جاتے ہیں, آپ جائیں, آپ اس ملک میں اس ملک کے اصول کو, قانون کو, اس کے کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں. جب وہ ملک آپ کے اوپر احسان بھی کر رہا ہے, ریفیوجی کی کرائسس یا ریفیوجی پاپولیشن کی آڑ میں آپ نشے اور ڈرگز نہیں بیچتے. ریفیوجیز کی آڑ میں آپ وہاں سے بندوقیں اور کلاشن کوف اور اسلحہ لے کے نہیں آتے. سو جب آپ یہ سب کچھ کریں گے تو پھر پاکستانیوں کے پاس, ہماری جو اتھارٹیز ہیں یا پالیسی میکرز ہیں, کیا انہوں نے 1 دفعہ, 2 دفعہ, 3 دفعہ, 4 دفعہ, 100+ دفعہ آفیشلی پاکستان نے کہا ہے افغان طالبان کو کہ ٹی ٹی پی کو یہاں آنے سے روکے؟
بارہا دفعہ پاکستان نے کہا کہ سٹاپ ٹی ٹی پی، یہ 6-7 ہزار کے قریب جو دہشت گرد ہیں، خدا را ان کے اوپر پاکستان کو پریفر مت کرو، خدا را پاکستان اور اسلام کے دشمنوں کو فیسیلیٹیٹ نہ کرو، بھارت جا کے ان کے کہنے پہ ان سے پیسے لے کے پاکستان میں مسلمانوں کا خون نہ بہاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو کلاب النار یعنی جہنم کے کتے کہا ہے، ان کی مدد نہ کرو۔ اگر کرو گے تو پھر ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچے گا سوائے اس کے کہ ہم تمہاری ٹریڈ بند کریں، ہم تمہارے جو ریفیوجیز ہیں ان کو واپس بھیجیں۔ کتنی دفعہ اور کا؟ تو ہمدردی کا تقاضا یہ ہے، اسلام بھی اس بات کو کہتا ہے کہ آپ اگر کوئی آپ کا مسلمان بھائی کوئی ظلم کر رہا ہے تو آپ کا فرض ہے کہ اس کو ظلم سے روکیں، وٹ ایور مینز یو ہیو، ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکیں، عمل سے روکیں، دل میں برا جانیں، جتنی اتھارٹی آپ کے پاس۔ تو ہماری حکومت اور ریاست پہ بھی ذمہ داری ہے کہ جتنی اتھارٹی اس کے پاس ہے ہر مینز کا استعمال کرے اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے، تاکہ پاکستانی محفوظ رہ سکے۔ اور یہ صرف اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ پاکستان، یہ پاکستان اسلام کا واحد قلعہ ہے۔ آج اگر بھارت کو اکھنڈ بھارت بننے سے جس ملک نے روکا ہوا ہے دیٹ از پاکستان۔ جہاں پہ اکھنڈ بھارت کی ہائپوتھیٹیکل سرحد ختم ہوتی ہے وہاں سے گریٹر اسرائیل کی شروع ہوتی ہے، درمیان میں کون ہے؟ پاکستان۔ So technically the country that is holding the Israeli expansionism and the Indian expansionism back is Pakistan۔ پوری مسلمان دنیا میں آپ کو جو ابھی بالکل اناہیلیٹڈ نظر نہیں آ رہا پورا مڈل ایسٹ اور پورا مسلم ورلڈ، اس کا میجر فیکٹر از the mere presence of پاکستان۔ سعودیہ کی ڈیفنس پیکٹ نے کیا بات واضح کر کے آپ کے سامنے نہیں لیا ہے؟ سو آپ نے پاکستان کو سیو کرنا is not about saving پاکستان۔ پاکستان اس دنیا کی 2 بلین پاپولیشن کی بقا ہے۔ آج خدا نخواستہ you take پاکستان out of the equation، کل توبہ نعوذ باللہ کوئی مسلمان ملک نہیں بچے گا۔ So when you are targeting پاکستان تو آپ stakes بہت زیادہ کر دیتے ہو۔ تو افغانستان میں جو پاکستان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، یہ اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں، ان کو اس کا اگر اندازہ ہے تو پھر ان کو آپ کلیئرلی کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف پاکستان کے، نہ صرف افغانستان کے، یہ پورے مسلم ورلڈ کے غدار ہیں۔ پوری مسلم دنیا ہے، پورا مڈل ایسٹ ہے، لیکن بھارت کے ساتھ کون پیسے لے کے دہشت گردی کر رہے؟ صرف یہ افغان۔ امریکہ کے اندر ابھی اسرائیل کے ایجنڈا کو ٹو کرتے ہوئے جو دہشت گرد کاروائیاں جن لوگوں نے کی ہیں واشنگٹن کے اندر، جس نے وہ کہاں کا تھا؟ افغان تھا۔ سو وی ہیو ٹو سی تھنگز لارجلی۔ آپ کی ایک چھوٹی سی ہمدردی کے چکر میں آپ دیکھیں نقصان کتنا بڑا کر رہے ہیں۔ دس کین ناٹ بی الاؤڈ۔ ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے، ان کے پاس جو بھی مینز موجود ہیں، چاہے ریفیوجیز کو واپس بھیجنا ہو، چاہے ٹریڈ بند کرنا ہو، چاہے کائنیٹک حملے کرنے ہو، they have to deploy every mean to stop terrorism for flowing inside Pakistan، کیونکہ save Pakistan, establish Pakistan, prosperous Pakistan means a prosperous Muslim world۔ انشاءاللہ۔ میرا خود کا ایکسپیرینس ہوا ترکی جانے کا، اور وہاں کا ایک ہوٹل میں کام کرنے والا لڑکا میرے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ اپنا پاکستانی بیچ مجھے دے دیں، اور یہ میں اپنی شرٹ پہ لگانا چاہتا ہوں، اور اپنا بیچ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ آپ اپنی شرٹ پہ لگا لیں۔ تو وہاں کا ہوٹل میں کام کرنے والا لڑکا بھی جانتا ہے کہ پاکستان نے ترکی کی کن حالات میں اور کیسے اور کب مدد کی، اور جو کہ ایک پرانی بات ہے، تاریخ کا حصہ ہے۔ لیکن آج کا افغان شہری یا آج کا افغان نوجوان یہ کیوں نہیں جانتا ہے کہ پاکستان نے افغانستان کی کب کب اور کہاں کہاں مدد کی ہے؟ ان کے بچے بھی پاکستان کے جو اسپتال ہیں ان میں زیر علاج رہتے ہیں، بچے یہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ فراموش کیوں ہے اس بات سے کہ پاکستان ان کی مدد کے لیے ہمیشہ آگے آگے رہا ہے؟ جیسے میں نے ابھی بات بھی کی ہم نے ڈیٹیل میں کہ قوموں کا مزاج ہوتا ہے، قوموں کی نیچر۔ میں خود کیونکہ ٹرکی کا پڑھا ہوں، میں نے میری ایجوکیشن وہاں کی ہے۔ آپ ہسٹوریکلی اگر دیکھیں ٹرکس کو تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ ان کا جو اس وقت ابھی بیہیویئر ہے وہ ایسا کیوں ہے۔ ان کی ایک تاریخ ہے،
تاریخ میں وہ کبھی بھی قوم غلام نہیں رہی, کبھی بھی وہ پیسے لے کر لڑی نہیں, پیسے لے کر دوسرے ارد گرد کے ملکوں کے اوپر انہوں نے حملے نہیں کیے. افغانستان آن دی ادر ہینڈ, آپ اس افغانستان کو اگر دیکھیں تو یہ سنس 1947 سوویت یونین سے پیسے لے کے پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد بھارت سے پیسے لے کے پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں. افغان ہسٹری کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مرسنریز مشہور ہیں, پیسے لے کے مارنے والے. جب برٹش امپائر کی طرف سے تھوڑا سا ان کو پریشر آیا تو انہوں نے اپنے علاقے, اپنے لوگ بیچ دیے برٹش امپائر کو, اور پھر ان لوگوں کا مقدمہ کس نے لڑا؟ قائد اعظم نے. ان کو برٹش امپائر سے آزادی کس نے دلائی؟ قائد اعظم نے. سو ان کے بارے میں ان کا پریکٹیکلی بھی اگر دیکھیں فار دا پاسٹ مینی ایئرز, ایٹ لیسٹ فار دا پاسٹ 100 ایئرز, ان کا ایک وائل کلچر ہے. سوائے 2 یا 3 ان کے کنٹری ہیڈز کے, باقی سارے قتل ہوئے ہیں اور اندر سے ہی لوگوں نے قتل کیا. اقتدار میں ابھی بھی یہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے سر پہ ایک تلوار ہینگ کر رہی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قوم کا مزاج ہے. ٹرکس کو احسان فراموشی نہیں سکھائی جاتی, لیکن اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ افغانستان کے اندر جو رجیم ہے یا جو گورنمنٹ ہے, ان کے نزدیک دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیئر اتھارٹی, ان کا اقتدار, اور دوسرا وہ پیسے جو پاکستان کے دشمنوں سے لے رہے ہیں. صحیح اور غلط, حق اور سچ اور باطل کے اندر جو فرق ہے وہ ان کے لیے بلر ہو جاتا ہے. ان کا اپنا مقصد ہے, اس کے لیے وہ ہر چیز کو استعمال کرتے ہیں. وہ پیسے گین کرنا, وہ انٹرنیشنل سپورٹ جب ان کو چاہیے تھی تو انہوں نے اسلام کا نیریٹو پوری دنیا کو بیچا کہ ہم تو جی اسلامی نظام لے کے آئیں گے. لیکن جو بنیاد تھی اسلامی نظام کی, جو کہ دا ایلیمنٹ آف بینولنس, رحم, وہ موجود ہی نہیں تھا. صرف اپنے اقتدار کی جنگ تھی, اس کو اسلامی لبادہ پہنا دی. ابھی بھی ان کے جب حکومت میں آئے ہیں, اسلام کا نام لے رہے ہیں, لیکن پیسے اسرائیل سے لے رہے ہیں, پیسے بھارت سے لے رہے ہیں. اسلام کے نام پہ حملہ کس پہ کر رہے ہیں؟ پاکستان پہ کر رہے ہیں. اور جو پوری مسلم امت کے سب سے بڑے دشمن ہیں خوارج, ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں. سو یہ ایک کلیکٹیو کانشیس اور کلیکٹیو سائیکی ہے جو نسل در نسل ٹریول کرتی آ رہی ہے. 70s سے پہلے سوویت یونین سے پیسے لے کے کر رہے تھے, اس کے بعد اپنا اقتدار جب خطرے میں آیا تو انہوں نے پوری مسلم دنیا سے اپیل کی. اس کے بعد جب اقتدار میں آئے, جب تک انہیں لگتا رہا کہ پاکستان کے, مثال کے طور پہ جب طالبان کی حکومت 96 to 2001 تھی, تو تب کیونکہ پاکستان کے روابط تھے جو پارٹی طالبان کے خلاف تھی, جو پوٹینشیل تھریٹ ہو سکتے ہیں, احمد شاہ مسعود, گلبدین حکمت یار, تب تک یہ ان لائن رہے پاکستان کے ساتھ. اب بھی جب پاکستان نے دیکھا کہ جی دوحہ اگریمنٹ میں انہوں نے کہا ہے 20 سال آکیوپیشن رہی ہے, اب یہ دوحہ اگریمنٹ کے بعد دہشت گردی جو ہے اس کو ختم کریں گے, لیکن دنیا نے یہ دیکھا کہ ایسا نہیں ہوا. ابھی بھی وہ دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ان کا ایک ہر قوم کی ایک سائیکی ہوتی ہے, ان کی سائیکی کے اندر صحیح اور غلط کی پہچان بہت بلر ہے, اپنے مفادات کی پہچان بہت زیادہ ہے, پیسے کی پہچان بہت زیادہ ہے, اور اپنے اقتدار کی پہچان بہت زیادہ ہے, انسانیت کی پہچان کم ہے. بہت شکریہ احمد حسن العربی آپ کا, اور تمام پاکستانی نوجوانوں کا جنہوں نے آج ہمارے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا اور اپنے سوالات جو ہیں وہ ہمارے پروگرام میں شامل کیے ہیں. ناظرین, مہاجرین جو ہیں وہ قابل احترام ہیں, لیکن دہشت گرد عناصر اور جو غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث عناصر ہیں ان کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. یہی تھا آج کا پروگرام دوسرا رخ. ہمیں ہمارے پروگرام سے اجازت دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.